आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। मरदमशुमारी 2027 का 11 मई से आगाज़। हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी के तौर पर तारीखी संग मेल साबित होगी। मोबाइल ऐप के ज़रिए की जाएगी गिनती। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना का जायज़ा इजलास। रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी की जानिब से कानूनी इजाज़त के बगैर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कानकनी, BRS कायद हरीश राव का इल्ज़ाम। तेलंगाना में होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कई मुकामात पर नौजवान एक दूसरे पर रंग डालते हुए देखे गए। यादादारी भुवनगिरी जिले में आंध्र प्रदेश RTC की बस ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। 10 मुसाफिरीन हुए जख्मी। ईरानी कौंसल खाना हैदराबाद में 6 और 7 मार्च को रखी जाएगी ताज़ियती किताब। आवाम अपने ताज़ियती पयामात कर सकते हैं दर्ज। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा फोरम जंग बंदी और मुदाखलत को यकीनी बनाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव ने डायरेक्टर मरदमशुमारी तेलंगाना भारती होलकेरी के हमरा ज़िले कलेक्टरों के साथ इजलास में मरदमशुमारी के आइंदा अमल और तैयारियों का जायज़ा लिया। रियासत भर में मरदमशुमारी का पहला मरहला 11 मई से शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 2027 की मरदमशुमारी मुल्क की पहली मुकम्मल तौर पर डिजिटल मरदमशुमारी होगी, जो खुसूसी मोबाइल ऐप के ज़रिए अंजाम दी जाएगी। हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 11 मई से शुरू होगा, जबकि इससे 15 दिन कबल शहरियों के लिए ऑनलाइन खुद इंदराज की सहूलत फराहम की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि कोई भी घर, बस्ती, कबायली इलाका या शहरी कच्ची आबादी मरदमशुमारी से महरूम न रहे और दूर दराज इलाक़ों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इजलास में आला ओहदेदारान भी शरीक थे। रियासत तेलंगाना में होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कई मुकामात पर नौजवान एक दूसरे पर रंग डालते हुए देखे गए और पुलिस की तरफ से भी चौकसी जारी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में भी तुलबा की तरफ से होली का त्यौहार मनाया गया और एक दूसरे पर रंग डाले गए। यादादारी भुवनगिरी ज़िले के हुदूद डंडुमलकापुर चोट उप्पल के पास आंध्र प्रदेश RTC की बस ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में 10 मुसाफिरीन ज़ख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये बस आंध्र प्रदेश से हैदराबाद आ रही थी। तवाज़ुन खो जाने की वजह से ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के वक्त बस में 36 मुसाफिरीन सवार थे। हैदराबाद में पीर की रात अचानक पेट्रोल पंप्स पर आवाम का हुजूम देखा गया। पता चला है कि सोशल मीडिया और दूसरे ज़राए से पेट्रोल पंप्स के बंद रहने की इत्तलात पर हुजूम पेट्रोल पंप्स पर जमा देखा गया, जबकि पंप मालिकीन ने कहा कि ऐसा कोई अहकाम मौसूल नहीं हुआ है जिसमें पेट्रोल पंप्स के बंद होने की हिदायत दी गई है। कई पेट्रोल पंप्स को स्टॉक ख़त्म होने पर बंद कर दिया गया, लेकिन आज सुबह मामूल के मुताबिक पेट्रोल पंप्स खुले रहे और किसी भी तरह की कोई अफरा तफरी आज सुबह किसी भी पेट्रोल पंप पर नहीं देखी गई।
BRS لیڈر اور تلنگانہ کے سابق وزیر ہریش راؤ نے کانگریس حکومت پر سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ راجندر نگر منڈل کے مانسا ہلز علاقے میں وزیر پی سرینواس ریڈی کی کمپنی راگھو کنسٹرکشن کسی بھی قانونی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر غیر قانونی کان کنی کر رہی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جب ORR کے قریب پہاڑوں کو توڑ کر کروڑوں روپے کی قدرتی دولت لوٹی جا رہی ہے تو ریونیو، مائننگ اور آلودگی کنٹرول بورڈ جیسے محکمے خاموش کیوں ہیں؟ ہریش راؤ نے دعویٰ کیا کہ اس کمپنی کے پاس نہ تو ماحولیاتی کلیئرنس ہے اور نہ مائننگ لیز اور نہ ہی دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کا لائسنس، یہاں تک کہ HMDA سے اراضی کی تبدیلی کی اجازت بھی نہیں لی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسین خامنئی کی شہادت کے اعزاز میں لوگوں کے لیے قونصلیٹ کے احاطے میں ایک تعزیتی کتاب رکھی جائے گی۔ قونصل ذرائع کے مطابق 5 اور 6 مارچ 2026 کو صبح 10 بجے تا 4 بجے شام اسلامی جمہوریہ ایران قونصلیٹ جنرل حیدرآباد روڈ نمبر 7 بنجارہ ہلز پر عوام اپنے تعزیتی پیامات درج کروا سکتے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف کی گئی مشترکہ اور کھلی جارحیت کے سخت اور دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ بورڈ نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر جنگ بندی کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کریں اور خطے کو تباہ کن جنگ سے بچائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے اپنے پریس بیان میں کہا کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے سلسلے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہو چکی تھی۔ ان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے مطابق ایران امریکہ کی تقریباً تمام شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے اچانک مذاکرات ختم کرنے کا اعلان اور فوری بعد اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مذاکرات محض ایک حربہ تھے، سنجیدہ سفارتی عمل نہیں۔ ڈاکٹر الیاس نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اسے ملت اسلامیہ کے لیے عظیم سانحہ قرار دیا۔ تلنگانہ کے ضلع محبوب نگر کے جڑچلہ سرکاری ہاسپٹل میں مردے خانے کے اندر ایک نعش کو کتوں کے نوچنے کے واقعے پر ریاستی حکومت نے کارروائی کی ہے۔ تحقیقات کے بعد محکمہ صحت کے کمشنر نے 4 ذمہ دار ملازمین کو معطل کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ متوفی 32 سالہ بھیمیش کی نعش تالاب سے برآمد ہونے کے بعد اسپتال منتقل کی گئی تھی۔ تلنگانہ RTC نے سوشل میڈیا پر بسوں میں معذور افراد کے لیے مکمل مفت سفر کی سہولت سے متعلق گردش کرنے والی خبروں پر وضاحت جاری کی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق حکومت تلنگانہ نے معذور افراد کے لیے بسوں میں 100% مفت سفر کی کوئی نئی ہدایت جاری نہیں کی ہے اور سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں سراسر بے بنیاد ہے۔ تلنگانہ RTC نے خبردار کیا کہ جھوٹی خبریں پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنے والوں کے خلاف سخت فوجداری کارروائی کی جائے گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایسی افواہوں پر یقین نہ کریں۔ کسی بھی نئے فیصلے کی صورت میں سرکاری پریس ریلیز یا TGSRTC کی سرکاری ویب سائٹ کے ذریعے اطلاع دی جائے گی۔
تلنگانہ ہائی کورٹ نے سلسلہ ضلع کے وملواڑے میں درگاہ کی منتقلی سے متعلق معاملے پر ریاستی حکومت کو کاؤنٹر داخل کرنے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ عدالت نے ریونیو حکام، ضلعی کلکٹر، وقف بورڈ سی ای او اور دیگر متعلقہ عہدیداروں کو بھی نوٹس دیے ہیں اور سابقہ عبوری حکم نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف اختیار کیا ہے کہ ترقیاتی کاموں کے تحت متبادل جگہ فراہم کی جا رہی ہے اور یہ اقدام کسی مذہب کے خلاف نہیں۔ اگلی سماعت 16 مارچ کو ہوگی۔ تلنگانہ کے وقار ضلع کے اننتا گری پہاڑیوں میں کانگریس کی سیاسی امور کمیٹی PAC کا اجلاس اور ڈسٹرکٹ کانگریس کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا، KC وینوگوپال، ریاستی امور کے انچارج میناکشی نٹراجن، تلنگانہ PCC صدر مہیش کمار گوڑ اور آندھرا پردیش PCC صدر شرمیلا سمیت اہم قائدین شریک ہوئے۔ اجلاس میں پارٹی کو نچلی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے منصوبہ بند اقدامات اور تنظیمی سرگرمیوں کے مؤثر انعقاد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ راہل گاندھی نے قائدین کے ساتھ پارٹی کی آئندہ حکمت عملی اور عوامی رابطہ مہم پر بھی گفتگو کی۔ گزشتہ 9 روز سے اسی مقام پر آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے ضلع کانگریس کمیٹی DCC صدور کا تربیتی کیمپ جاری ہے۔ آج منعقد ہونے والے اختتامی اجلاس میں راہل گاندھی شرکت کرتے ہوئے DCC صدور اور دیگر قائدین کو آئندہ کے لاہ عمل پر رہنمائی انہوں نے فراہم کی۔ کا تہوار ہولی روایتی جوش و خروش اور گہما گہمی کے ساتھ منایا گیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد سمیت ریاست کے مختلف حصوں میں یہ جشن منایا گیا۔ شہر کی گلیوں اور کوچوں میں نوجوانوں اور بچوں نے ایک دوسرے پر گلال ملا، ڈھول کے تھاپ پر رقص بھی کیا اور جشن کے گیت بھی گائے۔ اس سے قبل پیر کی شب کئی مقامات پر ہولی کا دہن کی رسم ادا کی گئی، جہاں الاؤ روشن کر کے برائی کے خاتمے کی علامت کے طور پر ہولی کا پتلا جلایا گیا۔ تلنگانہ کے گورنر جشندیو ورما اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست کے عوام کو ہولی کی مبارکباد دیتے ہوئے امن، خوشحالی اور خوشیوں کی تمنا کی۔ دوسری جانب حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنار نے شہریوں سے پرامن اور ذمہ دارانہ جشن منانے کی اپیل کی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ کسی بھی زبردستی رنگ ڈالنے والے راہگیروں یا گاڑیوں پر رنگ پھینکنے اور دوسروں کو پریشان کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ خواتین کے تحفظ کے لیے شہر بھر میں شی ٹیمز تعینات کی گئی ہیں۔ پولیس کمشنر نے قدرتی رنگوں کے استعمال کا مشورہ دیا اور واضح کیا کہ جشن کے دوران DJ بجانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وقار ضلع کے پرگی بس ڈپو کے قریب واقع شمشان میں ایک شخص نے خود کو درخت سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ لاش کی شناخت 26 سالہ دیپک کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ پرگی میں کاریگر کے طور پر کام کرتا تھا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور خودکشی کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمان حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ٹولی چوکی میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین، سابق کارپوریٹر محمد نصیر الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان اور محبان مجلس کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ناظرین نیوز کی دیگر خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔
مشرقی وسطی کی جنگ اور بھی تباہ کن رخ اختیار کر گئی ہے۔ اتوار کی رات سے پیر کی صبح تک حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے خلیجی ریاستوں میں امریکی مفادات پر حملے کیے ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں ڈپلومیٹک کوارٹر میں 2 نئے دھماکے سنے گئے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے بتایا کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق ریاض میں امریکی سفارت خانے کو 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں عمارت میں محدود پیمانے پر آگ لگ گئی اور معمولی مادی نقصان ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب میں موجود امریکی مشن نے جدہ، ریاض اور زہران میں مقیم اپنے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ امریکی مشن نے خطے میں کسی بھی فوجی تنصیبات تک غیر ضروری سفر کو محدود کر دیا ہے اور مملکت میں موجود امریکی شہریوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے گھروں میں رہیں۔ سعودی وزارت دفاع نے شہزادہ سلطان ایئر بیس کے قریب دشمن کے 5 ڈرونز کو فضا میں روک کر تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دبئی کے قریب واقع المنہاد میں آسٹریلیائی فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلیا کے وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں قائم المنہاد ایئر بیس کو ایران نے ڈرون حملے کا نشانہ بنایا ہے، تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس حملے کے نتیجے میں تمام آسٹریلیائی فوجی اہلکار محفوظ ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اس حملے میں کسی آسٹریلیائی اہلکار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ واضح ہے کہ دبئی سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع یہ ایئر بیس طویل عرصے سے آسٹریلین ڈیفنس فورس کے لیے ایک اہم لاجسٹک اور آپریشنل مرکز کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ عمان کے دخم بندرگاہ پر فیول ٹینکس کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کی ریاستی نیوز ایجنسی نے اس حملے کی تصدیق کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بندرگاہ پر متعدد ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ نقصانات بالخصوص جانی نقصانات کو لے کر کوئی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران اور لبنان پر حملے ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ایران اور اس کے حامی ملیشیا کی جانب سے اسرائیل پر بھی میزائل داغے جا رہے ہیں۔ دارالحکومت تل ابیب کے علاوہ کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل کی جانب سے ہلاکتوں کو لے کر کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تاہم تل ابیب سے ملے بعض فوٹیج سے پتہ چلتا ہے کہ رہائشی مکانات اور گاڑیوں کو غیر معمولی نقصان ہوا ہے۔ اسرائیل کا دارالحکومت تل ابیب آج پھر خطرے کے سائرنوں سے گونجتا رہا۔ وسطی تل ابیب میں ریڈ الرٹ سائرن بجائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے مسلسل ڈرون اور میزائلوں کی بوچھار ہوئی ہے۔ کئی لوگ شیلٹر ہومز میں پناہ لیتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور دوسرے علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے کے بعد لوگ شیلٹر ہوم میں پناہ لیتے ہوئے نظر آئے۔ کئی لوگ بنکرس میں بھی اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہوئی 165 طالبات کی تدفین کا عمل آج انجام دیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ میناب ایلیمنٹری اسکول پر امریکی اور اسرائیلی فوج نے بمباری کی تھی اور اس بمباری میں 165 طالبات شہید ہوئی تھی۔ میناب میں لڑکیوں کے جلوس جنازہ اور تدفین کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہوئے۔ اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بھی شدید نعرے بازی کی گئی۔ لوگ سینہ زنی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ پورے علاقے میں ماحول غمزدہ دیکھا گیا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔
امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے دارالحکومت تہران اور دوسرے شہروں پر حملے جاری ہیں۔ گزشتہ رات سے لے کر آج دوپہر تک تہران اور دوسرے شہروں پر مسلسل حملے کیے گئے۔ تہران میں ہلاکتیں مجموعی طور پر 790 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ابھی بھی کئی مقامات پر ملبے سے لاشیں نکلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ان ہلاکتوں میں اسکول کی 165 طالبات بھی شامل ہیں۔ تہران اور ایران کے دوسرے شہروں میں حملوں کے بعد بھی لوگ سڑکوں پر نکل کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ اسرائیلی فوج نے بیروت پر اپنے حملوں کو جاری رکھا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران بیروت پر مسلسل حملے کیے گئے، تاہم یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں کئی عام شہریوں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور حزب اللہ کے دفاعی صلاحیتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ لبنان میں حزب اللہ کی جانب سے بھی اسرائیل کے ٹھکانوں پر حملے کرنے کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ ایران نے آبنائے حرمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران کی طرف سے انتباہ جاری کیا گیا تھا کہ کوئی بھی جہاز آبنائے حرمز سے گزرنے سے گریز کرے۔ ایران کی بحریہ کی طرف سے آبنائے حرمز پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ انتباہ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی آبنائے حرمز کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں 16 امریکی فوجی مارے گئے ہیں۔ ایکس پر جاری کیے گئے بیان میں سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ ایرانی حملے میں لاپتہ ہونے والے 2 فوجیوں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ کویت کے امریکی سفارت خانے نے غیر معینہ مدت کے لیے اپنی خدمات کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کویت کے امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا ہے کہ علاقائی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کویت میں امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا تھا۔ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے کمرشل فلائٹس کے لیے اپنی فضائی حدود کو جزوی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستانی اتھارٹیز کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق مارچ کے اختتام تک مشرقی وسطی کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے فضائی حدود کو جزوی طور پر بند رکھا جائے گا۔ پاکستانی شہروں سے مختلف بیرونی ممالک بشمول مشرقی وسطی کے لیے 150 سے زیادہ پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ہونے والے حملے اور ایران کے ساتھ تنازع کے دوران امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا جواب جلد سب کو مل جائے گا۔ سعودی وزارت دفاع نے منگل کے روز ایکس پر ایک پوسٹ میں ابتدائی جائزے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ریاض میں امریکی سفارت خانے پر 2 ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں محدود پیمانے پر آگ لگی اور کچھ مادی نقصان ہوا۔ سعودی وزارت دفاع کے سرکاری ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی نے اطلاع دی ہے کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق ریاض میں امریکی سفارت خانے کو 2 ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں عمارت میں معمولی آگ لگی اور تھوڑا مادی نقصان ہوا۔ متحدہ عرب امارات کی شارجہ ایئر لائنز ایئر عربیہ نے اپنی خدمات کی معطلی کو 4 مارچ تک کی توسیع دی ہے، تاہم ایئر لائنز کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ محدود طور پر پروازیں ضرورت کے مطابق چلائی جائیں گی۔ کیلیفورنیا کے گورنر نے کہا ہے کہ انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ امریکہ معصوم بچوں کے قتل میں کیوں ملوث ہے۔ گورنر گیون نیوزویم نے کہا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمارے بم اسرائیلی اسکولز پر حملوں کے لیے کیوں استعمال نہیں کیے گئے۔
بائیں بازو جماعتوں کی طرف سے ایران پر جاری امریکہ اور اسرائیلی حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا. میڈیا سے بات کرتے ہوئے سی پی ایم لیڈر برندا کرت نے کہا ہے کہ وزیر اعظم مودی ایران سے متعلق ٹرمپ کے جارحانہ رویے پر خاموش کیوں ہیں. نتن یاہو کے ہاتھ فلسطین کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. انہوں نے سوال کیا کہ کیا جارحیت کی تائید کے لیے وزیر اعظم مودی اسرائیل گئے تھے. انہوں نے کہا کہ کیا ایران پر اسرائیل کے حملے میں کیا ہندوستان کی بھی رضامندی شامل تھی. سینئر رپورٹر عامر حسین حبیب کا انتقال ہو گیا ہے. نماز جنازہ آج بعد نماز عصر مسجد بغدادیہ سنتوش نگر میں ادا کی جائے گی. مرحوم ساز دکن کے مدیر باقر حسین شاز کے فرزند تھے. متحدہ عرب امارات کے دبئی اور ابوظہبی میں پھنسے ہوئے مسافرین آج دلی، بنگلور اور ممبئی ایئرپورٹ پہنچے. عمان سے بھی مسافرین کی بڑی تعداد دلی پہنچی ہے. جنگ زدہ ممالک سے آئے مسافرین کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے. عمان سے آئے مسافر نے کہا کہ عمان میں حالات بالکل پرامن ہیں، جبکہ دبئی اور ابوظہبی سے آئے مسافرین نے حالات کو باعث تشویش قرار دیا. دبئی سے آئے بعض مسافرین نے یہ بھی کہا کہ خطرے کے سائرن بجنے سے انہیں خوف بھی ہوا. ایک خاتون نے کہا کہ 28 فروری کو انہیں واپس آنا تھا، لیکن ان کی فلائٹس منسوخ ہو گئی اور باقی کا خرچہ انہیں ہی برداشت کرنا پڑا. دوسری جانب دلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جانب سے ایکس اکاؤنٹ پر مسافرین کو اطلاع دی گئی ہے کہ مغربی ایشیا کی فلائٹس کی روانگی میں تاخیر ہو سکتی ہے اور بعض پروازیں منسوخ بھی ہو سکتی ہیں. دلی، ممبئی اور کیرلا کے بعض ایئرپورٹس پر مسافرین متفکر دیکھے گئے اور انہوں نے کہا کہ فلائٹس کی تاخیر کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آ رہی ہیں. گزشتہ 2 دنوں سے منسوخ ہونے والی سعودی عرب کے شہر جدہ کے لیے آج شام پروازیں روانہ ہو رہی ہیں. عمرہ جانے والوں نے راحت کی سانس لی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستانی صنعت کاروں کی معیار کو اپنا عظیم منتر بنانے کی اپیل کرتے ہوئے منگل کو کہا کہ دنیا آج کے دور میں پیداوار کے کاموں کے لیے مضبوط شراکت داروں کی تلاش میں ہے اور یہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے. مودی نے کہا کہ مختلف ممالک کے ساتھ حال ہی میں کیے گئے آزاد تجارتی معاہدوں FTA سے بھی ہندوستان کے صنعت کاروں اور برآمد کنندگان کے لیے مواقع کے بڑے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ صرف معیاری مصنوعات پیش کر کے ہی اٹھایا جا سکتا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آج عالمی معیشت میں ایک بڑی تبدیلی ہو رہی ہے. مارکیٹیں اب صرف لاگت کو نہیں دیکھتی بلکہ پائیداری پر بھی غور کرتی ہیں. جموں کے پونچھ میں آج بھی بند دیکھا گیا. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت اور ایران و لبنان پر جاری حملوں کے پیش نظر بند منایا جا رہا ہے. پولیس کا وسیع تر بندوبست بھی دیکھا گیا. کانگریس کی لیڈر نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی ہلاکت پر حکومت ہند کی خاموشی پر ایک مضمون تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ 1 مارچ کو ایران نے تصدیق کی ہے کہ اس کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ہدفی حملوں میں قتل کر دیا گیا. جاری سفارتی مذاکرات کے دوران کسی برسر اقتدار سربراہ مملکت کا قتل معاصر بین الاقوامی تعلقات میں ایک نہایت سنگین دراڑ کی نشاندہی کرتا ہے. تاہم اس واقعے کی صدمے سے بڑھ کر جو بات نمایاں ہے وہ نئی دہلی کی خاموشی ہے. حکومت ہند نے نہ تو اس قتل کی مذمت کی اور نہ ہی ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی پر کوئی واضح موقف اختیار کیا. ابتدا میں وزیر اعظم نے امریکہ اسرائیل کی وسیع فوجی کارروائی کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر جوابی حملے کی مذمت کی، مگر اس سے پہلے کہ واقعاتی تسلسل کا ذکر نہیں کیا. اس معاملے میں خاموشی غیر جانبداری نہیں ہے. یہ قتل باضابطہ اعلان جنگ کے بغیر اور جاری سفارتی عمل کے دوران کیا گیا.
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। मरदमशुमारी 2027 का 11 मई से आगाज़। हिंदुस्तान की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी के तौर पर तारीखी संग मेल साबित होगी। मोबाइल ऐप के ज़रिए की जाएगी गिनती। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना का जायज़ा इजलास। रियासती वज़ीर श्रीनिवास रेड्डी की कंपनी की जानिब से कानूनी इजाज़त के बगैर बड़े पैमाने पर गैर कानूनी कानकनी। BRS कायद हरीश राव का इल्ज़ाम। तेलंगाना में होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। कई मुकामात पर नौजवान एक दूसरे पर रंग डालते हुए देखे गए। यादादारी भुवनगिरी जिले में आंध्र प्रदेश RTC की बस ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। 10 मुसाफिरीन हुए जख्मी। ईरानी कौंसल खाना हैदराबाद में 6 और 7 मार्च को रखी जाएगी ताज़ियती किताब। आवाम अपने ताज़ियती पयामात कर सकते हैं दर्ज। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ खुली जारहियत की शदीद मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा फोरम जंग बंदी और मुदाखलत को यकीनी बनाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।